दोस्तों इनसाइड विद मदरफकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला तोहफा वसूल हो गया है और आमद से ऐन 5 दिन पहले, और इस तोहफे ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत बहुत सारी सियासी जमातों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब हो की रहा है, कौन सा बंदा किसके साथ है, कौन सा इदारा किसके साथ है, ये खेल कौन सा खेला जा रहा है। क्योंकि पता ये चला है इस तोहफे की कुछ जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें इंकशाफ ये किया गया है जनाब कि 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स लापता हो गए, गुम हो गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि वो गए किधर। हैरत की बात यह है कि अभी चंद रोज पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ डेटे को रिलीज किया गया था जो बेस करता था स्टैटिस्टिकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, और उनका यह मानना था कि इस मरतबा वोटर्स की जो शरह है या नए वोटर्स का जो इजाफा हुआ है वोटिंग लिस्ट में वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। और अब इस बारे में पता ये चल रहा है कि जनाब 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स लापता हो गए। तो भाईजान ये चक्कर क्या चल रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स लापता हुए हैं तो नए वोटर्स की इंडक्शन की जो शरह है वो इससे कहीं ज्यादा है जो हमें बताई गई। हमें बताया गया कि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, और अगर 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स लापता हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जो वोटर्स की शरह में इजाफा है वो उसकी निस्बत से ज्यादा है। यानी ये 2 करोड़ 60 लाख नहीं है बल्कि ये 3 करोड़ 90 लाख के करीब नए वोटर्स बनते हैं अगर ये 1 करोड़ 30 लाख गुजारा कर दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मरतबा ये जो 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स लापता हुए हैं, ये 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स उन हलकों से लापता हुए हैं जहां से मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। या तो यहां से मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी, या यहां पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो फर्क था जीत का वो बहुत ही महदूद था, तकरीबन को 1500 2000 से लेकर 5000 वोटों तक। लिहाजा ये वाली जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। और इस हवाले से जब तफसीलात सामने आई तो उसने सबको ही चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इससे पहले फैफन की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अबूरी लिस्ट जारी की गई है हल्का बदियों की, उसमें कम से कम 64 हलके ऐसे हैं जहां पर आबादी का फर्क 10% से ज्यादा है, और 10% से ज्यादा होने का मतलब यह है कि बाज हलके इतने ज्यादा हो चुके हैं जहां पर जो मजमूई प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का वो 10 से बढ़कर कई मुकामात पर 26% तक भी गया है, जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले जो है अदाद शुमार हैं। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये कुछ गंभीर होते हुए नजर आ रही है। एक गैर सरकारी इदारा है जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, उसका नाम है पतन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था तकरीबन 38 और जो जिसे हम कह सकते हैं जिस सीबीओ क्या कहते हैं उनसे ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये जो एनजीओस के मातहत काम करती हैं उनके ज़रिए, और इसके अंदर कुछ सिविल सोसाइटी की तंजीमें थीं और मजदूर यूनियंस थीं और फिर कुछ दानिश्वरों की भी तंजीम थी एक, उन्होंने मिलकर इस सर्वे को कंडक्ट किया और उन्होंने जो मुख्तलिफ डेटा सामने आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और स्टैटिस्टिकल डिवीजन की तरफ से भी उसका जायजा लिया। दिलचस्प बात मैं आपको इसमें यह बताऊं कि अब नादरा के अंदर इस वक्त एक सर्विंग जनरल साहब तैनात हैं मुनीर अफसर साहब, और मुनीर अफसर साहब के इस चार्ज को संभालने के बाद ऑल्दो के ये जो नादरा है इसके अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं, और जो गैर कानूनी तौर पर जिन लोगों ने पाकिस्तान की शहरियत या पासपोर्ट्स तक हासिल किए हैं उनके जो इर्द गिर्द शिकंजा है वो सख्त किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एजाज सैयद ने खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया ने 12,000 के करीब अफगानियों के पासपोर्ट्स को रिपोर्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि ये पासपोर्ट मशकूक हैं, और फिर यहाँ पर तहकीकात से पता चला कि वो जो 12,000 लोग पाकिस्तान के पासपोर्ट पर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं वो सारे के सारे जाली हैं,
وہ لوگوں نے پاکستان کے اندر اپنے جعلی فیملی ٹریز بنائے ہیں، جعلی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں، اور ان جعلی شناختی کارڈز کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ جو مشین ریڈیبل پاسپورٹس ہیں یہ بنائے ہیں، اور پاسپورٹ بنانے کے بعد ویزے بھی لگوائے ہیں، اور بال بچوں کو لے کے سعودی عربیہ بھی چلے گئے. اور اس نے انفیکٹ اس ساری سچویشن کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے. اب چونکہ انتخابات کے اندر نادرا کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، یہ جو ہماری کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹیں ہیں جس کے اندر ووٹر کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے، یہ ووٹر لسٹوں کی تیاری اور اس کی پرنٹنگ کی ذمہ داری نادرا کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نادرا کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے اس بلاک کے تحت اس کانسیکوینسی کی اس طریقے سے ہمیں ووٹر لسٹیں دینی ہیں. جیسے جیسے وہ ڈیٹا سامنے آتا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تیاریاں بھی کرتا ہے اور معاملات کو لے کے آگے بھی چلتا ہے. اب جو ووٹر لسٹیں آئیں اس نے چونکا کے رکھ دیا. یہ جو غیر سرکاری تنظیم پتن جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنا جو الائنس بنایا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پتن کولیشن 38، اور انہوں نے اس ڈیٹے کو اینالائز کر کے یہ بتایا کہ 1,30,00,000 افراد جو مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے اندر موجود ہیں ان کے ووٹس گم گئے ہیں. اور یہ رپورٹس انہوں نے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھیجی، کیونکہ یہ جو ووٹ لاپتہ ہوئے ہیں اس میں سے اکثریت ووٹ پنجاب کے اندر لاپتہ ہوئے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر ووٹرز جو ہیں ان کی شرح اور ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لہٰذا یہاں پر چونک جانا کافی تھا. پھر مسلم لیگ نون نے اپنے ذرائع سے جو 2018 کی ووٹر لسٹیں ہیں ان کو اب کی ووٹر لسٹوں کے ساتھ مختلف کانسٹیٹوئنسی میں سیمپلنگ کی، تو پتہ چلا کہ واقعتاً یہاں پر ووٹرز کی جو شرح ہے یا ان کی تعداد ہے اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے. پھر اس کے اوپر صرف ایک کانسٹیٹوئنسی کو جس میں وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے اوپر جو رابطہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور نادرا سے، تو اس چکر کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے سے تقریباً 16,000 ووٹس بازیاب کرائے گئے اور وہاں پر اس کو شامل کیا گیا. اور اس کے بعد جب مختلف اور تنظیموں کی طرف سے اس بات کی نشاندہی کی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا اور انہوں نے 1 اکتوبر کو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے 8 لاکھ ووٹرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا. 8 لاکھ ووٹرز جو لاپتہ ہوئے تھے، یہ 8 لاکھ ووٹرز جو ہیں یہ 1,30,00,000 ووٹرز کے اندر موجود تھے، لیکن ان کا 8 لاکھ کا ڈیٹا حاصل کیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ جو 8 لاکھ لوگ ہیں یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے نام انتخابی فہرستوں میں شامل نہیں ہیں. اس کے بعد ان کا ڈیٹا حاصل کر کے ان کو ووٹنگ لسٹیں ہیں اس کے اندر شامل کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ تمام افراد اگلے عام انتخابات میں حق رائے دہی استعمال جو ہے وہ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہاں پر کچھ انوملی ہوئی ہے، کچھ جو ہے غلطی ہوئی ہے، کچھ سیو ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ 25 اکتوبر تک ووٹرز کے اندراج کے ساتھ ساتھ ووٹرز کے ڈیٹا میں تصحیح کا عمل جاری رہے گا، اور اس تاریخ تک جن افراد کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے ان تمام افراد کا بطور ووٹر اندراج بھی کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 اکتوبر تک جو لوگ نئے بچے جو ہیں یا اور لوگ شناختی کارڈ حاصل کریں گے 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ان کے نام بھی ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اور اس دوران ان 1,30,00,000 رائے دہندگان میں سے جن لوگوں کا جو ہے ان کو ریٹریو کیا جائے گا، ان کے نام جو گمشدہ ڈیٹا ہے وہ حاصل کیا جائے گا، ان کے نام بھی شامل کیے جائیں گے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس پہلے آئے تھے
کہ ووٹنگ کے لیے جو مردم شماری کے بعد جو نتائج تھے کہ جناب 2018 سے لے کر 2023 تک کے جو عرصہ ہے اس دوران ووٹرز کی تعداد کے اندر تقریباً 2 کروڑ کا اضافہ ہوا، 10 کروڑ سے 12 کروڑ ہو گئے. تو 25 اکتوبر کے بعد جو ڈیٹا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مزید ووٹرز کا اضافہ کیا جائے گا. اب یہ مسلم لیگ نون کے لیے سیٹ بیک کیوں ہے؟ یہ یقینی طور پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا، اس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے 114 حلقے ایسے ہیں جہاں میں مزید 1 لاکھ ووٹرز کا اندراج کیا گیا، اور یہ 116 نیشنل اسمبلی کے حلقے جو ہیں یہ اگلے انتخابات میں فیصلہ کن ہوں گے، کیونکہ 1 لاکھ ووٹر کی شمولیت ان حلقوں کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. دوسری صورت میں اگر یہ ووٹرز جو ہیں، اور ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ نوجوان ووٹر عمومی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سے انسپائر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اور چونکہ انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کے اندر صرف ایک ہی بات سنی ہے، نواز شریف چور ہے، آصف علی زرداری ڈاکو ہے، مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے، لہٰذا وہ اس چکر کے اندر ہی رہتے ہیں. ان کو اپنا مائنڈ اپلائی شاید وہ ابھی تک نہیں کرے. ممکنہ طور پر مستقبل میں جا کر جیسے جیسے عمر آگے بڑھے گی ان کے اندر میچورٹی لیول آئے گا اور وہ حقائق کو پرکھنے کے لائق ہو سکیں گے، لیکن اس وقت وہ اس پروپیگنڈا سے انسپائر نظر آتے ہیں جس نے پنجاب کے اندر جو انتخابی توازن ہے یا یہ جو سیاسی توازن ہے اس کو بگاڑا ہے. اب اگر اس سارے سینیریو میں نواز شریف آ کر جیسے ہی یہاں پر مسلم لیگ نون تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک واحد ٹرمپ کارڈ ہے جو جس کا نام نواز شریف ہے، نواز شریف آئے گا، ہمیں اس کھوبے سے نکالے گا اور ہمیں دوبارہ پاپولر انتخابی سیاست کی طرف لے کے جائے گا اور لوگوں کو موبلائز کر کے اپنے پیچھے کھڑا کرے گا اور جو الیکشن ڈے کے اوپر معجزہ کر کے دکھا دے گا. لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور خود پتن اپنی اس رپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق ملک بھر کے اضلاع کی کل آبادی ان اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹرز کے موازنے پر مبنی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ضلع اور حلقے کی سطح پر رجسٹرڈ ووٹرز میں ایک واضح فرق سامنے آیا ہے. مثلا پتن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مری کی 78% آبادی اور جیلم کی 75% آبادی بطور ووٹر رجسٹرڈ ہے. ان دو اضلاع میں اوسطاً 18% اضافی مشکوک ووٹ موجود ہیں. یہاں پر اضافی ووٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر اضافی ہے اور کسی جگہ پر ووٹرز کی شارٹیج موجود ہے، اور اس بیلنس کو کریٹ نہیں کیا جا رہا. نواز شریف کے آنے کا جو فائدہ ہے مسلم لیگ نون کو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون کو اس وقت بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے ووٹرز کی جو چوری ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، ان کے ووٹرز کے اور خاص طور پر ان کے حلقوں سے ووٹروں کے نام کیوں نکالے جا رہے ہیں. نئے ووٹر جو 18 سال کے ہو رہے ہیں ان کے نام خاص طور پر ان حلقوں کے اندر پریورٹی کے اندر کیوں شامل کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نئے ووٹروں کو شامل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ منظم انداز میں کام کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اس سارے عمل میں لا تعلق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس لا تعلقی کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو ممکنہ طور پر انتخابات میں بھگتنا پڑے گا. اور اس کے لیے ان کو ابھی سے بندوبست کر لینا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد لاہور میں جلسہ کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کرنے کے بعد اور فیلڈ کو نواز شریف کی موجودگی میں باقی تمام مخالفین سے پاک کرنے کے باوجود بھی اگر مسلم لیگ نون وہ نتائج حاصل نہ کر سکی تو پھر اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کا بوجھ یہ اس طرح کی جو عمل سے، سیاسی عمل سے اور یہ جو انتخابی عمل ہے اس سے لا تعلقی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر خاص طور پر ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز اس پوری سچویشن سے اپنے آپ کو لا تعلق کیے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ نئے ووٹرز کے آنے اور پرانے ووٹرز کے ناموں کے انخلا سے
ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، وہ اس چیز سے لا تعلق ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف آئے گا ووٹاں دی باہر ہو جائے گی، بھائی وہ جس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس ووٹرز پولنگ بوتھ پر ہونے چاہیے۔ جب تک آپ کے بندے جو ہے پولنگ بوتھ پہ آئیں گے نہیں، آ کر بیلٹ پیپر کے اوپر موڑ نہیں لگائیں گے، تب کسی کا جادو نہیں چلتا۔ 19-20 کا فرق، 18-20 کا فرق ہو سکتا ہے، 2000 4000 5000 ووٹوں کا فرق مینیجیبل ہو سکتا ہے، لیکن 50,000 ووٹوں کا فرق مینیجیبل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جھڑلو نہیں، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیڑا جھڑلا پھیرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں پورے کے پورے انتخابی عمل کی ساکھ متاثر ہوگی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر اس طرح کا کوئی داؤ کھیلنے کی پوزیشن میں ہوگی، لہذا مسلم لیگ نون کو چوکنا بھی رہنا ہے اور سارا کچھ نواز شریف پہ نہیں چھوڑ دینا، خود بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔